बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल-ए-रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का उन्वान है जादू। आप देखते हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मसाइल हमें नज़र आते हैं, घरों में परेशानियां हैं और अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ़लाँ के घर में जादू है, फ़लाँ शख्स पर किसी ने जादू कर दिया है। कारोबार किसी का मुतासर हो जाए तो लोग समझते हैं कि ये भी किसी जादू की वजह से हुआ है। तो अक्सर मसाइल में हम देखते हैं कि जादू का ज़िक्र आता है। तो इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में हमने दावत दी है मुमताज़ आलिम-ए-दीन हज़रत अल्लामा पीर सैयद अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी को, जो इंशाअल्लाह इस मौजू के हवाले से आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम आपको अजर अता फरमाए। और आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं वतन अज़ीज़ के मारूफ़ सना खां जनाब मोहतरम कारी शहजाद साहब। कारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। शाह जी, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करेंगे। जिस आपने भी ये बातें सुनी होंगी, लोग आपसे रब्ता भी यकीनन करते होंगे रहनुमाई हासिल करने के लिए अपने मसाइल, जिस तरह अक्सर लोग अपने जो आइम्मा हज़रात होते हैं उनके साथ मशावरत करते हैं, पीरान उज़्ज़ाम के साथ रब्ता करते हैं जब भी इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं। तो यकीनन ये सारी सूरत हाल जो हमारे माशरे में है वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो जादू है इसकी क्या असल है? कुरान और हदीस में इसका कोई जिक्र मिलता है कि ये जादूगर लोग जादू करते हैं और फिर इसकी तासीर किस तरह होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में पहले पारे में सूरह बकरा में इसका जिक्र है कि ये इल्म था, बतौर इल्म अल्लाह ताला ने मखलूक को अता फरमाया और फरिश्तों के ज़रिए ये इल्म लोगों को दिया गया और ये बताया भी गया कि ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है, अल्लाह अकबर, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे। सही। ये सूरह बकरा में पूरी तफसील के साथ इसका जिक्र है कि फरिश्तों ने आकर बताया भी है कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश के तौर पर आए। सही। तो वो एक इल्म बतौर इल्म दिया गया। अब इल्म तो कोई भी बहसीयत इल्म ख़तरनाक चीज़ नहीं है, सही, और ममनू नहीं है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल गलत हो जाए तो फिर वो इस्तेमाल ममनू होता है। बेशक। जिस तरह से आप इस मोबाइल को ही ले लें, इसको ठीक तरह इस्तेमाल करने वाले कैसे कैसे उलूम हासिल कर रहे हैं, कैसी कैसी मालूमात हासिल कर रहे हैं, और इसी में हर किस्म की बेहयाई भी मुयस्सर है। बेशक। तो अब ये बज़ाते खुद ये बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल अगर बुरा किया जाए तो बुरा है, अच्छा किया जाए तो अच्छा है। बेशक। तो उन्होंने वो जो इल्म था जो बतौर आजमाइश दिया गया था, तो कुरान मजीद कहता है कि वो मियाँ बीवी और जोड़ों के दरमियान जुदाई इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने उस कलिमात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो कलिमात वगैरह जो होते हैं ये एक इल्म होता है, उसकी अपनी तासीर होती है। आगे फिर ये जब उस वक्त से ये चला आ रहा है, और जब आप मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का बयान किया कि जादूगरों का जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो नबुव्वत का ज़ोर और कमालात अता फरमाए, उसके सामने फिर जादूगरों का आजिज़ आ जाना। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सीरत मुबारक पढ़ते हैं उसमें भी इसका ज़िक्र है। और फिर अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए आखिरी 2 सूरतें अता फरमाई, सुभान अल्लाह, मुअव्वज़तैन जिनको कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास। और इसके ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद भी मरीज़ों का इलाज करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सहाबा किराम से लेकर फिर ताबईन, अतबाए ताबईन, ये एक पूरी तारीख़ है कि वो इन्हीं सूरतों के ज़रिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कलिमात के ज़रिए इन चीज़ों का इलाज करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद के साथ हज़रत काब अहबार
ان کا ایک بیان نقل کیا ہے. یہ بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور احبار کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک حبر تھے. حبر اعلی علم کو کہا جاتا تھا، جو جن کے پاس ظاہری باطنی علوم ہوتے تھے ان کو حبر کہا، جس طرح حبر الامہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے. اور یہ حضرت کعب کو کعب الاحبار کہا جاتا ہے. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے کہ کعب تو اکیلے ہیں، ان کو تو کعب حبر کہا جائے تو احبار کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح. تو اس پر ایک سوال مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت سیدنا مجدد اسلام پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو نظام الدین اولیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ تو ولی ہیں. تو ان کو نظام الدین ولی کہا جائے، اولیاء تو جمع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نظام الدین کے وجود میں اللہ نے کئی ولایتوں کو اکٹھا کر دیا تھا. اللہ. تو کئی ولایتوں کے آپ ترجمان اور حامل تھے، اس لیے آپ کو اولیاء کہا جاتا تھا. تو حضرت کعب کو احبار یعنی حبر کی جمع الاحبار کو، وہ بہت بڑے ان کے پاس علوم تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ، اور مشکات شریف میں بھی یہ کتاب الدعوات کے اندر یہ ہے کہ حضرت کعب الاحبار ایک بات کیا کرتے تھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں کیسے کیسے خطرناک جادوگر تھے. تو کہتے تھے کہ میرے پاس کچھ کلمات ہیں، اگر یہ کلمات میرے پاس نہ ہوتے حفاظت کے تو یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے. یعنی وہ اپنے جادو کے ذریعے مجھے گدھا بناتے تھے. اب اس کی مختلف تعویلات ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ مجھے ایسا بنا دیتے کہ ہوش و حواس نہیں رہتا، یا میرا دماغ کام نہ کرتا اور میں بیوقوف ہو جاتا ہے اس طرح کی، یا پھر حقیقت میں وہ جادو کے زور پر ایسا کر دیتے. تو وہ یہ کلمات تھے حفاظت کے، وہ پڑھتے تھے. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرا وذرا. اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس اللہ کی ذات کی پناہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ کائنات میں کوئی شے اس سے بڑی نہیں. وبکلمات اللہ التامات اللاتی، یہ تلتی بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن کلمات جمع ہے تو آگے اللاتی اگر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے. بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، اور میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے وہ کلمات میری حفاظت کریں کہ کوئی مخلوق ان کلمات کو کراس نہیں کر سکتی. وہ کلمات ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی مخلوق کسی کا شر ان کلمات کی حد سے گزر کر مجھ تک نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ کے کلام کی پناہ میں. حضرت امام احمد الحنبل کا جب مسئلہ خلق کے قرآن پر بحث ہوئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کے کلمات ہیں. اور اللہ کے کلمات کی پناہ کے بارے میں حدیثوں میں حضور نے پناہ لی ہے، تو حضور غیر خدا کی پناہ تو نہیں لے سکتے، وہ غیر اللہ کی پناہ تو نہیں، وہ تو کلام ہے الہی جو ہے اللہ کی صفت ہے، اس سے جدا نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے کلام کی پناہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ہے. تو بکلمات اللہ التامات لا یجاوزہن، یہ جو میں نے کہا نا کہ اللاتی ہونا چاہیے، اس کے دلیل یہ بھی ہے کہ آگے یجاوزہا نہیں ہے، یجاوزہن ہے، جمع کی ضمیر ہے. اور اللہ کے ایسے کلمات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی نیک و بد مخلوق ان کو کراس نہیں کر سکتی. وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. اور تیسری چیز، ایک تو میں اللہ کی ذات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، دوسرا اللہ کے کلمات کی پناہ میں، اور تیسری چیز اللہ کے اسماء کی پناہ میں، اللہ کے ان ناموں کی پناہ میں جن کو میں جانتا ہوں جن کو نہیں جانتا. یعنی سارے اللہ کے نام تو ہم نہیں جانتے، کہ اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، کچھ ہمیں نہیں معلوم. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی مخلوق کو نہیں سکھائے اور تو نے ان کو پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے. تو باسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. تو ان تین چیزوں کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، من شر ما خلق وبرا وذرا، ہر قسم کی مخلوق کے شر سے، کہ اللہ کی ذات مجھے پناہ دے، اللہ کے کلمات میری حفاظت کریں اور اللہ کے اسماء میری حفاظت کریں. تو یہ تین چیزیں پناہ دینے کے لیے اللہ کی ذات کی پناہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے. اللہ کی ذات حفاظت کرتی ہے تو جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں وہ اللہ کے اس کلمات قرآن پاک کے ذریعے، حدیث کی دعاؤں کے ذریعے اور اللہ کے اسماء کے ذریعے کرتے ہیں. ماشاءاللہ. شاہ جی ایک اور بات آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں ایسے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جب بھی کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو ظاہر ہے
جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جدھر بھی اس کی کوئی رہنمائی کرتا ہے وہ ادھر چل پڑتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں کسی عابل کے پاس، کچھ لوگ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کوئی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. تو اگر کسی شخص کو ایسی پریشانی کا سامنا ہو، کسی کے لیے اس طرح کے مسائل بن جائیں، تو آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں تو آپ خود جس طرح بیان فرما رہے ہیں، معاشرے کے اندر جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ صاحب اجازت بھی نہیں ہوتے، ان کو اتنی اس پر وہ پوری طرح دسترس بھی نہیں ہوتی. تو جو روحانی مراکز ہیں ہمارے، روحانی مراکز، ان سے رجوع کرنا چاہیے. اور میں باقاعدہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. جس طرح آپ دربار عالیہ گولڈا شریف چلے جائیں، وہاں باقاعدہ اس کے علاج کے لیے وہاں تعویذ دیے جاتے ہیں. اور حضرت مجدد اسلام گولڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں ایسا ہی تھا کہ وہ علاج کیا جاتا تھا. دیگر آستانہ عالیہ موڑا شریف ہے، ان پر باقاعدہ اس کا، اور وہ قرآن و سنت اور کتاب و سنت کے مطابق وہ علاج کرتے ہیں. اور جو بندہ جس کی جان نسبت ہے اپنے شیخ سے اجازت لے. اور پھر یہ سورہ فلق اور ناس جو آخری صورتیں ہیں نا، یہ حفاظت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حفاظت کی دعاؤں کے لیے جتنی دعائیں تھیں، ان صورتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام نے وہ پڑھنی چھوڑ دی تھیں، حضور علیہ السلام نے، بلکہ اس پر زیادہ توجہ تھی. اور وصال کے وقت بھی آپ دیکھیں وہ بڑی اہم حدیث ہے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کو پڑھتے تھے. اس طرح پہلے سورۃ اخلاص، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اپنا جو لعاب دان مبارک ہے، تھوک مبارک، اس کو منہ میں جمع کر لیتے تھے. پھر اس کو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے اندر اس طرح پھونکتے تھے کہ اس کے اندر تھوڑا سا تھوک کا، لعاب کا اثرات بھی جائے، اور اس کو اپنے پورے جسم مبارک میں ملتے تھے. پھر دوسری مرتبہ پھر اس طرح پڑھنا، اخلاص، فلق اور ناس، پھر اس طرح پھونک کر پورے جسم پر. اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخر تک ایسا کرتے رہے. اور جب آپ کی نکاحت تھی، انوار کا غلبہ تھا اور دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے لیکن دستے مبارک پہ پھونک کے جسم تک نہیں پہنچا پاتے تھے. تو آپ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے دستے مبارک پہ پھونکتے تھے پڑھ کے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہاتھ مبارک ملک. یعنی اتنی آپ نے آخر وقت تک دنیا سے رخصت ہونے تک اتنی، چونکہ آپ کی دشمنی زیادہ تھی، لوگ حسد کرتے تھے اور ہر قسم کے شر پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جب بالکل آخری ٹائم آپ کو دم کیے جانے لگا تو آپ نے روک دیا، اور میں اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا. یعنی اللہ کے یہ کلمات اس وقت بھی فائدہ کا سبب ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب میرا اپنے مالک کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ جو خصوصاً آخری 3 صورتیں ہیں نا، یہ نظر کے لیے، جادو وغیرہ ان تمام اثرات سے بچنے کے لیے. اور عام طور پر جو لوگ وام کا بھی شکار ہوتے ہیں، صحیح، کہ ایسے ہی تھوڑا بہت بیمار ہو گئے، سر میں درد ہو گیا، کاروبار 1-2 دن نرم ہو گیا، تو ان سب کو وسواس کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ ناس جو ہے، من شر الوسواس الخناس، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں، تو یہ وسواس بھی حفاظت مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ سرکار دو عالم پابندی سے یہ پڑھتے تھے. یہ سیاستہ کی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور پھر 3 مرتبہ سونے سے پہلے، آرام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. تو اگر یہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرماتا ہے. ماشاء اللہ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی، رہنمائی فرمائی، اور ابھی بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے جو آپ سے ہم نے سیکھنا ہے اس حوالے سے. تو پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم قاری شہزاد صاحب. تو قاری صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ کی ایک چاہنے والے نے فرمائش کی ہے کہ قاری صاحب سے عرض کریں کہ وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام جو آپ نے سرکار کی نعت میں قلم بند کیا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، وہ والا کلام اگر ہو سکے تو وہ سنا دیں. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ میں بالخصوص حق نیوز کی ٹیم کی فرمائش پوری کر رہا ہوں. انہوں نے پیار کیا اور اس کلام کا کہا ہے، دل جیسے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے،
وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تم ہی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ پر خطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے، مجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے، دل جیسے زندہ ہے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بہت خوبصورت کلام آپ نے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے جادو، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین مذہبی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے جادو کے حوالے سے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، اور پھر قرآن و حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا، اور پھر بالخصوص جو صورتیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سرکار ان کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ احادیث کی روشنی میں آپ نے سب کچھ بیان فرمایا۔ حضرت آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اس پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ جب لوگوں کے پاس جاتا ہے تو مختلف طریق ہوتے ہیں ان کے علاج کے۔ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے، کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو تعویذات لکھ کے دیتے ہیں۔ تو یہ تعویذ کیا چیز ہے؟ جی حضرت، تعویذ کا جو لفظی معنی وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پناہ میں دینا۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے بندہ مومن اللہ کی ذات کے علاوہ
تو کسی اللہ کے کلمات اور اسماء کے علاوہ کسی کی پناہ میں اپنے لیے ناجائز سمجھتا ہے، صحیح، اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے، صحیح، کیونکہ پناہ تو اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ بے شک۔ تعویذ یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں انہیں کو درخواست کی صورت میں لکھا جاتا ہے اللہ کی صحیح، اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے، یہ جو رات کو کبھی بے خوابی ہو جاتی ہے اور یہ بندہ سو نہیں پاتا، جی، ہر بندے کے ساتھ کبھی یہ ہو جاتا ہے ایسے صحیح، کہ کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی، بے چینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین و یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سے بچنے کے لیے، اور اس کے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے، اور شیطان کے شرارت کے شر سے، جب وہ شیاطین حاضر مجھے شرارت کر کے تنگ کریں، تو ان سب سے بچنے کے لیے میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے جب بچے بڑے ہو جاتے، جب تک بچے یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے تو یہ لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جو درخواست ایک آپ کو پڑھ لی جاتی ہے، سورت پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، اسی کو لکھا جاتا ہے۔ تو کتاب و سنت کے جائز کلمات پر مشتمل کوئی بھی تعویذ ہو تو اصل میں وہی عمل ہے، وہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جاتا ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا، عام طور پر لوگ جو ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جو بزرگوں کے پاس آتے ہیں تو بزرگ پھر وہ کوئی سورت کا، آیت کا تعویذ مبارک کو لکھ کے دے دیتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح اللہ کے کلمات پڑھنے سے حفاظت ملتی ہے۔ تو یہ اس کی امام احمد الحنبل اور بڑے بڑے ائمہ، بلکہ یہ آج کل جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے اکابر میں سے علامہ ابن تیمیہ، وہ پوری کتاب وہ تعویذوں پر لکھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب الوفاق ہے وہ ہے ہی تعویذات پہ۔ اسی طرح علماء دیوبند کے اکابر میں سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی اعمال قرآنی ہے، وہ آپ دیکھیں تعویذات ہی تعویذات ہیں۔ اور علماء اہل حدیث میں سے علامہ صدیق حسن بھوپالی کی جو کتاب التعویذات ہے وہ پوری اسی پر ہی ہے، اس کے اندر نقوش بھی ہیں، تعویذات بھی ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مدرس تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، ان کی کتاب آپ مارکیٹ میں کسی جگہ سے لے سکتے ہیں، گنجینہ اسرار، اس کے اندر وہ سب انہوں نے تعویذات، دعائیں، نقوش سب جمع کر دیے ہیں جو جائز کلمات ہیں، اور یہ مخلوق خدا کی بھلے کے لیے، ان کے نفع عام کے لیے، ان کی خیر خواہی کے طور پر یہ علماء نے لکھا ہے، تاکہ یہ عاملوں سے اور اس طرح کے دو نمبر قسم کے جعلی قسم کے لوگوں سے لوگ بچ کر اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں اور کتاب و سنت کے مطابق اپنا علاج کریں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چیز اور آپ رہنمائی فرما دیں کہ یہ تعویذات جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تعویذ تو ایسے ہوتے ہیں جس میں اسماء لکھے ہوتے ہیں، کلام الہی لکھا ہوتا ہے، اور بعض تعویذات ایسے ہوتے ہیں جس میں عادات لکھے ہوتے ہیں، تو یہ جو عادات ہوتے ہیں ان کا ان کلمات کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ جو یہ علم ابجد ایک اپنا مستقل علم ہے کہ جو کلمات، جو حروف ہیں، ان حروف کے عادات، صحیح، یہ ظاہر ہے ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور یہ صدیوں سے مسلمانوں کے اندر چلا آ رہا ہے۔ اور حضرت امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی کے شروع میں اس پر ایک روایت بھی لکھی ہے، صحیح، کہ جب کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کو کیسے مان لیں جس کی عمر ہی 71 سال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اسلام اس کی عمر 71 سال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہ جو سورت اتری ہے الف لام میم، سورہ بقرہ کا انہوں نے کہا، جی، تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، صحیح، کیونکہ الف کا ایک عدد ہے، لام کے 30 اور میم کے 40، یہ 71 بن جاتے ہیں۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم صاد ہا میم عین سین کاف۔ آپ نے اور حروفوں کا اتحاد پڑھے تو وہ کہنے لگے آپ نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیے۔ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف کے اعداد ہیں اس کا اس وقت بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کیا جاتا تھا، اور بعد میں ماہرین فن نے اس پر پورا کام کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کی تاریخ اسلام کا ایک مرکزی واقعہ کربلا کا ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور جنہوں نے جان دی امام حسین کا ذکر نہیں ہے،
کربلا کے شہیدوں کا ذکر نہیں ہے، کربلا کی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حضرت امام حسن کی پیدائش، ان کا وصال، امام حسین کی پیدائش، ان کا وصال، کربلا کا ذکر، اور فرمایا کہ اگر تم تھوڑا صبر کرو تو ایک ایک شہید کا ذکر میں بسم اللہ سے ثابت کر سکتا ہوں۔ تو یہ میرے منیر کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے تو پھر وہ جو بندہ تھا اعتراض کرنے والا جو گورا تھا پادری، کہنے لگا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا علم نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اتنے اس پر دسترس رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ دسترس رکھتے ہیں وہ اعداد حروف کی جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں نا، ان کے اعداد نکال لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق ایک باقاعدہ طریقہ ہے، ان اعداد کے مطابق نقش بنایا جاتا ہے، نقش کی بھی چالیں ہوتی ہیں۔ پھر یہ اس طرح نہیں رہتا کہ آپ ریڑھی سے اٹھا کر کتاب لیں اور 4 کھانے لگا کر پوری ترتیب کے ساتھ وہ لکھے جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اساتذہ کی رہنمائی میں لوگ اس کو سیکھتے ہیں، اور اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا کہ اعداد سے کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک نقش ایک بزرگ نے سکھایا تھا، تو ایک عورت تھی وہ درد ذہن میں مبتلا تھی، بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، وہ تعویذ میں نے دیا تو اللہ نے آسانی سے بچہ پیدا کر دیا۔ اس کے بعد مجھے اس طرح یہ امام غزالی کی جو کتاب ہے المنقذ من الدلال، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر میں نے ذاتی تجربہ کیا کہ ان کی تاثیرات ہوتی ہیں، نقوش کی تاثیرات ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک تو اجازت، دوسرا لکھنے والے کو لکھنے کا پتہ ہو کہ کس طریقے سے یہ چیز لکھی جاتی ہے۔ لکل فن رجال، اب ہر بندہ ہر چیز تو نہیں سیکھ سکتا نا، تو وہ اساتذہ کی رہنمائی میں جو لوگ سیکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جب نیت ہی ہوتی ہے کہ اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان میں، ان کے قلم میں، ان کے نقوش میں تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک چیز اور آپ سے پوچھنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ تعویذات لکھ کے دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اس طرح بھی ہے کہ وہ پرنٹڈ ہوتے ہیں یا فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، تو وہ آگے اس طرح دے دی جاتی ہیں، تو پھر ساتھ ہی بتایا جاتا ہے کچھ تعویذات ہوتے ہیں کہ یہ باندھنے کے لیے ہیں، آپ نے اس طرح اس کو چمڑے پہ باندھ کے وہ حفاظت سے رکھنا ہے، بعض ہوتے ہیں وہ پانی میں ڈال کے آپ نے پینا ہے، بعض ہوتے ہیں کہ ان کا چھڑکاؤ کرنا ہے، اور بعض وہ دیے جاتے ہیں لکھ کے کچھ کہ ان کو جلانا ہے۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نقوش کی بات کرتے ہیں اور فوٹو کاپی کی، تو اس میں نے ایک بڑے بزرگ سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، دنیا سے چلے گئے اور بڑے ماہر تھے وہ اس کے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا اس میں اجازت کی بات ہوتی ہے، صحیح، کہ جو پیچھے اجازت آپ کو ہوتی ہے وہ تاثیر کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح، باقی جو یہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے، یہ مختلف، دیکھیں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، کوئی گولیاں دیتے ہیں یہ ناشتے سے پہلے کھانی ہے، یہ ناشتے کے دوران کھانی ہے، یہ کھانے کے دوران کرنا ہے، اس چیز کی آپ نے مالش کرنی ہے، یا آپ نے اس چیز کو سونگنا ہے، مختلف طریقے سے دیکھیں، تو یہ مختلف یہ طبی طریقے ہیں، اس میں کوئی بھی غیر شرعی نہیں ہے۔ صحیح، اگر اس کا جو کلام لکھا ہوا ہے اگر غیر شرعی نہیں ہے، اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، تو اس کا طریقہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، کوئی پینے کے لیے دے دیتا ہے، کوئی باندھنے کے لیے دے دیتا ہے، اور کوئی جو بتیاں ہوتی ہیں ان کے اندر عام طور پر یہ بھی ایک تاثیر ہوتی ہے اس کی، کہ جو بندہ شدید تکلیف میں یا اس میں ہوتا ہے، اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس میں جو اللہ کی مردود مخلوق ہے، جو یہ جو فرعون، نمرود، شیاطین ان کے نام ہوتے ہیں، اور یا شیاطین کے نام ہوتے ہیں، تو ان کو جلایا جاتا ہے، تو اس سے بھی مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، معالج کے، معالج جو ماہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے کس کا علاج کرنا ہے، اور کس تعویذ کو کس نے کیسے بندنا ہے۔ یہ سارے بزرگان دین سے، ہمارے اسلاف سے یہ طریقے سارے منقول ہیں، لیکن جو محتاط لوگ ہیں، جو شریعت کو جانتے ہیں، وہ اتنا اس کی احتیاط کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار ایک بندے کو تعویذ دیا اور فرمایا کہ اس کو چاندی میں ملفوف کر کے، جس کو ہم اپنی زبان میں مڑوانا کہتے ہیں، بند کر کے نا، تو آپ اس کو پہنیں، تو آپ کو فوراً خیال آیا کہ یہ مرد ہے، اس کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ کپڑے میں، چمڑے میں آپ نے اس کو بنوانا ہے۔ اتنی آپ احتیاط فرماتے تھے شرعی امور کی۔ اچھا، ایک سوال بس آخری حضرت، اس پہ پھر بات کو سمیٹیں گے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض بزرگ ہوتے ہیں، وہ جب ہمارے ہاں جو ہماری لوکل زبان ہے اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادا، اور یقیناً آپ کے علاقے میں بھی یہ لفظ ادا استعمال ہوتا ہوگا، کہ بزرگ ہیں جو دم کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ مخصوص کلمات ہوتے ہیں، کچھ عبارتیں ہوتے ہیں، کسی کو سر درد ہے تو وہ عبارت پڑھتے ہیں، یا کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں یا لکھ کے دیتے ہیں جو بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عدہ ہے، مجھے اس کی اجازت فلاں بزرگ نے دی ہے یا فلاں جگہ۔ یہ جو عدے ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بالکل عام سے کلمات ہوتے ہیں، بالکل عام
मामूली सी चीज़ें बज़ाहिर महसूस होती हैं, और बाज़ तो ऐसे कलमात होते हैं कि बंदा सुनता है तो हंसना शुरू कर देता है कि ये क्या पढ़े, लेकिन तासीर तो बहरहाल हमने खुद भी देखी है कई मरतबा, वो यकीनन उसमें कुछ तो कुछ होता तो है। तो ये क्या चीज़ होती है ये जो पढ़ा जाता है उद्दे में और इसमें, ये कुछ इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा, ये उद्दा है ना, इसका अरबों के अंदर भी तसव्वुर था। सही। अब उद्दा में आसान सा आपने वजाहत कर दी है। तो ये कलमात होते हैं, कुछ या तो अशार होते हैं या मेरे जुले कलमात होते हैं, उनकी अपनी एक तासीरात होती हैं। सही। अब ये हमारे 6 रोड के करीब एक बुज़ुर्ग हैं, हज़रत ख्वाजा अब्दुल अजीज़ साहब डफरे वाले, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब जो आज़ाद कश्मीर वाले थे, उनके मुर्शिद थे। तो उनके पास एक बच्चा है, उसके पेपर वो फेल हो जाता था। तो आपने कहा कि पेपर देने दौरान ये पढ़ते रहना, काबुल तक कंधार है, काबुल तक कंधार है। वाह। तो उसने कहा ये तो शहरों के नाम है। फरमाया इन शहरों के नामों से तुम पास हो जाओगे। तो उनकी औलाद में भी इस तरह लोग करते हैं। और यहाँ की ईदगाह शरीफ के पास एक बुज़ुर्ग होते थे, तो मैं उनके पास किसी बच्चे को ले गया, वो पेपरों में फेल हो जाता था, तो उनको इजाज़त उनसे थी। और मान लगे पेपर देते हुए पढ़ते रहो, काबुल तक कंधार है। ये बुज़ुर्गों की इजाज़त की बात होती है। हज़रत सैयदना पीर मेरा अली शाह साहब के हालात में एक बात आती है, उनका मैं ज़िक्र ज़्यादा करता हूँ, वैसे मुझे कुदरती उनसे अकीदत है, तो मैं आपके हालात भी पढ़ता रहता हूँ। तो बंदे के दांत में दर्द था, तो उसने कहा कि हज़रत मुझे आपने दम किया, वो फ़र्क न पड़ा। फिर वो कहता है कि हुज़ूर डाढ़ी पीड़ है। तो आपने फरमाया डाढ़ी पीड़ है। तो आपने कहा कि आज के बाद ये लफ्ज़ पढ़ के तुम किसी को दम कर देना, उसके दांत में अल्लाह दर्द ख़त्म कर देगा। डाढ़ी पीड़ पहनती है, ये अल्फाज थे, डाढ़ी पीड़ पहनती है। तो इस तरह के कलमात होते हैं। तो हदीस मुबारका में आता है, सही हदीसों के अंदर, कि हुज़ूर अलैहि सल्लम जब मदीना शरीफ गए ना, तो वहाँ इस तरह के लोग ये इलाज करते थे, अपने अपने उन्होंने कलमात बनाए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि सारे अपने अपने जो पढ़ते हो ना, मेरे सामने आकर मुझे सुनाओ, मुझ पर पेश करो। और उनमें से जो जो गैर शरई नहीं थे, शिरकिया कलमात नहीं थे, फरमाते थे ये तो जायज़ है। जिसमें कोई ऐसे कलमात आते थे शिरकिया या बुतों के, उसको आप मना कर देते थे। और जिसके अंदर ऐसा कोई गलत लफ्ज़ नहीं होता था, उसकी इजाज़त दे देते थे। जिस तरह हदीस में आता है कि ये जो बिच्छू काट जाता है, उसके लिए वहाँ लोग पढ़ते थे शज्जतुन करनियतुन मिलहतु बहरिन। अब क्या है, शज्जा करनिया, सींगों वाला एक शज्जा, मिलहतु बहरिन, समंदर का नमक। अब इसमें कोई ऐसी बात बज़ाहिर हंसने वाली बात ही नज़र आती है, लेकिन आपने इसकी इजाज़त दी कि ये इसके लिए कर सकते हो, कि ये ऊपर से चला आ रहा है, लोगों को इसका तजर्बा है और मखलूक खुदा को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये हुदों की दलील ये है, शज्जतुन करनियतुन मिलहतु बहरिन, कि कलमात ही ऐसे होते हैं। अब हमारे उधर पट्टीकोट में एक बुज़ुर्ग थे, तो वो ऐसा दम कुछ करते थे कि जो बंदा अगर किसी को सांप को काट लिया तो वो पानी दम करके देते थे। और अगर वो कहते थे कि मरीज़ ना आए, जो बंदा उसका ख़बर लेकर आए उसको पानी दम करके दे दो, तो जिसको सांप ने काटा है वहाँ ठीक हो जाएगा। और लोग ठीक हो जाते थे। फिर उस पर यह भी बताया गया कि अगर कोई डाक में ख़बर आती है, तो जो डाकिया आया है ना, तो ख़त पढ़ के उस डाके को पानी, तो उस पर वो पूरा कलाम है उनका, उसमें आखिरी ये आता है, ए पीवे ते ओ बच जावे ओदा अबू समद का जी। वाह। यानी यह है कि ए पीवे तो बच जावे। ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों के आज भी ये ख़ानदानों में लोगों में चले आ रहे हैं ऐसे उहदे, और हम ख़ुद ऐसी चीज़ों को जानते हैं जिससे फ़ौरन अल्लाह ताला मखलूक को फ़ायदा देता है। इस तरह की मुतअद्दिद चीज़ें ऐसे हैं। हम चूँकि बुज़ुर्गों से, औलियाए कराम, सूफियाए कराम, अपने मशाइख से हमारा राब्ते रहे हैं, उठते बैठते रहे हैं, तो हमने अपने अपने आँखों के सामने लोगों को उससे फ़ायदा होते हुए देखा है। जी, मैंने खुद भी देखा है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, वो वसाल फरमा गए। तो हमने देखा कि रात के वक्त हमारे इलाके में एक गांव है सिग्गा, आपने वो देखा होगा। तो मुझे याद है कि हम बाहर बैठे हुए थे, यही गंदम की कटाई का मौसम था, तो चारपाइयाँ लगी हुई थी और कुछ लोग बैठे हुए थे, तो वो बुज़ुर्ग भी उधर बैठे हुए थे। तो सिग्गा से कुछ लोग आए। सिग्गा हमारे इलाके में एक गाँव है जिसमें बिच्छू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो आए और उन्होंने आके कहा जी कि वहाँ किसी हमारे अजीज़ को इस तरह बिच्छू ने काट लिया है। वो गालिबन कोई खातून थी जिसे बिच्छू ने काट लिया था। तो वो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें और उनको दम करें। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बताएं कि किस जगह पे काटा है। तो उन्होंने बताया जी कि इस जगह पे काटा है, टांग पे। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पे काटा है, वो जो बंदा आया हुआ था उससे कहा उधर ही हाथ रखो। उसने उधर ही हाथ रखा, तो उन्होंने वहाँ पे दम किया उसको। तो आपने कहा बस ठीक है, वो ठीक हो गया है। तो बाद में मुझे 2-4 दिन बाद जब वो बंदा मिला, तो ये बात उस वक्त हमें तो समझ नहीं आती थी। तो मैंने उससे पूछा कि वो इधर आपको उन्होंने दम किया था, तो वो उसको आराम भी आया या क्या हुआ है? तो उसने कहा नहीं, आराम आ गया था, हम घर गए तो वो सुकून से लेटी हुई थी। जी बिल्कुल ऐसे होता है। ये इसको ना उर्दू में मुद्रा कहते हैं, उसको हम मुद्रा कहते हैं ना।
تو مجھے ایک میرے حضرت صاحب نے بتایا، ایک بار ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کو دیکھنے کے لیے گیا، بیمار تھے. یہ مندروئی بھی اسی سے ہوتا ہے؟ جی جی. تو وہ ڈاکٹر صاحب بیمار تھے، تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا. اوپر منزل پہ رہتے تھے، ہمارے جاننے والے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. تو وہ کہتے میں نیچے آپ کو رخصت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، مجھے چک نکلی ہوئی ہے نا. صحیح. تو مجھے میرے حضرت نے اس طرح کا کوئی چیز بتائی تھی. صحیح. تو میں نے ان کو وہ دم کیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب بالکل اٹھنے پھرنے لگ گئے. اب بھی وہ کسی کو اگر چک نکل جائے تو ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں. صحیح. تو یہ میں نہیں کہتا کہ آپ چک والوں کو ہمارے پاس بھیجیں، یہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں. تو یہ ایک علاج ہے. یہاں مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے علاقوں میں نا پہلے جانوروں پر وبا پڑتی تھی، تو ایک جگہ پہ سارے لوگ بھینس، گاؤں میں اکٹھے بھینس اور جتنی گائیاں بیل اکٹھے کر دیتے تھے، اور پھر ہمارے نانا جی کو بلاتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو پھر وہ جا کر نا ان کا ہدا کرتے تھے جانوروں کو اس طرح اکٹھا کر کے نا، اور مکئی کے آٹے کے گولے بنا کر دم کر کے کھانے کے لیے دیتے تھے. تو اس میں سے جن کا ہدا ہو جاتا تھا ان میں سے کوئی جانور مرتا نہیں تھا. تو میرے حضرت نے مجھے بتایا کہ ایک بار نا ہمارے مرشد پاک ٹھنڈیانی کے سامنے لساں کے جنگل میں رہتے تھے. تو وہاں لوگ آئے کہ وبا آ گئی ہے اور بھینسیں مرنا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ عہدہ کریں. تو جانوروں کو اکٹھا کر کے آپ کو دعوت دی گئی. تو اس وقت حضرت بابا جی خواجہ محمد قاسم مولی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بھینس تھی جو وہاں حضرت صاحب کے بھینسوں کے ساتھ رہتی تھی. فرمایا میں اب عہدہ نہیں کرتا، خواجہ قاسم مولوی کی بھینس جو ہے اس کے سینگ دھو کر پانی پلا دو، کسی کا جانور نہیں مرے گا. اور کسی کا جانور ان میں سے بیمار پھر نہیں ہوا کہ اس کے سینگ دھلا کر کے. ایک اللہ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، غوث وقت ہیں. تو وہ اللہ کے اتنے مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان کی جو بھینس تھی اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دی. فرمایا باوجی کی جو سینگ، اس کے سینگ دھو کر نا جانوروں کو پلا دو. تو یہ عہدے سے مجھے بات یاد آئی کہ لوگ جانوروں کو اکٹھا کرتے تھے کھلی جگہ میدان، اور پھر وہ بزرگوں کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا عہدہ کریں. تو وہ اس میں سورہ تغابن بھی پڑھتے تھے، صحیح، قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، اور پھر عہدہ کرتے تھے. تو اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ عطا فرماتا تھا. یہ شاہ جی ہم نے بھی بہت دیکھا ہے ہمارے علاقے میں بھی. یہ جو نتھیا شریف میں بابا غلام بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، وہاں سے جو سائنس صاحبان ہیں وہ اکثر ہمارے علاقے میں مختلف جگہوں پہ جب بھی کوئی ایسی وبا آتی ہے تو وہ پہلے آ کے اسی طرح جو آپ نے بتایا ہے. اور پھر یہ جو ادھر ایک اور آبادی ہے سادات کی صلہ سیدہ، وہاں کے جو سادات ہیں وہ بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. ان کو بیسک تو وہی ہے کہ بزرگوں سے اجازت ہے، تو وہ بھی جا کے اسی طرح وہ دم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غازی پور کے علاقے میں کڑیاں کھوڑیاں کی جگہ ہے، وہاں کے لوگ جاتے ہیں. کسی کے علاقے میں پاگل کتا کسی کو کاٹ جائے، ان کے پاس وہ اجازتیں ہیں، وہ دم کرتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے. شاہ جی آپ نے بہت وقت دیا اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. یہ موضوع تو چونکہ بہت وسیع ہے، ابھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ سے پوچھنا تھی، بہت سارے سوال ایسے ہیں جو آپ سے کرنے تھے. تو نہیں، آپ بھی شاہ جی بہت ماہر ہیں، ہمیں آپ ہی کی ضرورت تھی. تو انشاءاللہ اس پر ایک اور نشست رکھیں گے انشاءاللہ، اور جو اس سے متعلق اور باتیں وہ بھی انشاءاللہ پوچھیں. پڑھانے کا کام ہے، یہ کام مشکل ہے ہمارے لیے. اجازتیں تو بہت ہیں لیکن ہم یہ باقاعدہ نہیں. اصل میں میری کوشش یہ تھی، خواہش یہ تھی کہ کم از کم لوگوں کو سمجھ تو آئے یہ معاملات کیا ہیں. چونکہ اس حوالے سے آپ کو نا میں کوئی ایسا کوئی بندے سے ملاؤں گا، میں ساتھ لے آؤں گا، وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. شاہ جی آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی آپ جس کے حوالے سے رہنمائی کریں گے ہم ان سے بھی رابطہ کریں گے. تو میری خواہش یہ ہے کہ اس وقت چونکہ فتنے بہت ہیں اور لوگ بعض کا لوگوں کے پاس جا کے پھنس جاتے ہیں، تو لوگوں کا اس حوالے سے کنسیپٹس وہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، رہنمائی ہو تاکہ وہ صحیح جگہوں پہ پہنچیں اور جو صحیح حق کا رستہ ہے دین کا بتایا ہوا اسی کے مطابق چل کر کے اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کا حل تلاش کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت وقت دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی. آپ پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر ہم چلتے ہیں جناب محترم قاری شہزاد صاحب کی طرف، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی سنانا چاہیں، نعت شریف سنانا چاہیں، منقبت شریف سنانا چاہیں اپنی طبیعت کے مطابق، یا میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیں. میرے دل کی بات کی ہے، چونکہ یہاں پر ماشاءاللہ اس چینل کی خاص کر پٹھوار کی ویورشپ بہت اچھی ہے، دوست ملتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. تو حضرت میاں صاحب کا نام الحمدللہ وہ کس تعارف کا محتاج نہیں ہے. وڈیاں میرا والیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی
کھولی رحمت دا دروازہ تے رحمت دا میں پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا یاس امید میری دا کر دے میں بھریا تے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے اوپر دے پاون والا تے سرکار فرماندے نے کہ واہ کریم واہ کریم امت دا والی حامی روز حشر دا جبرائیل جائے جس چاکر نبیاں دا سرکردہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے در مرشد دا چھڑ دے جیڑے او تیرین صدا دے روگی جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او پگیاڑا جوگی جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے شک ہووی تے جا کے تک لے قبراں تے دیوے بلدے تے عملاں والے لنگ لنگ جاندے غافل غوطے کھاندے ڈبن نہ دین محمد بخشا ہوندے کامل پیر جنا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے تو کمال کر دیا میاں صاحب علیہ رحمہ کا کلام بھی بہت خوبصورت تھا اور ماشاءاللہ آپ نے پڑھا بھی بہت خوب آپ کا شکریہ کہ آپ مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف فرما ہوئے اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ اللہ کریم آل محبت پر قائم اور دائم فرمائے گرامی قدر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ